اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। रहमतुल लिल आलमीन स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आज 11वें रोज़ की ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और जब दुआ के लिए हाथ उठते होंगे पैगाम टेलीविज़न, हमारा खूबसूरत प्रोग्राम सुबह वतन, हमारी ट्रांसमिशंस और हम लोग आपकी दुआओं में शामिल होते होंगे। और दुआओं की ज़रूरत तो किसे नहीं होती, हमेशा रहती है, और जब दुआएं बेलौस मिलें तो फिर यकीनन असर रखती हैं। बहुत शुक्रिया जी हमारी ट्रांसमिशन को पसंद करने का, पैगाम टेलीविज़न की ट्रांसमिशन में हिस्सा लेने का, सवालात करने का, अपनी उलझनों के बारे में जो दीनी रहनुमाई है उनके बारे में जानने के लिए आप राब्ता करते हैं। हमें अच्छा लगता है और हमें ये भी अच्छा लगता है कि पैगाम टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से हम लाइव ट्रांसमिशन करें, लाइव प्रोग्राम करें तो आपके लिए रहनुमाई बनती रहे। इस खूबसूरत नोट के साथ आगाज़ करेंगे और आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम है, हमारी जो ट्रांसमिशन है आज, उसका फॉर्मेट आपके सामने हम रख देते हैं। चाहे वो सुबह वतन का प्रोग्राम हो, ट्रांसमिशन हो या हमारा बाकी कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, तो उसका प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म से जो आपको चीज़ें जा रही हों, तो तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आपके सवालात के जवाबात करने का काम आज का वजीफ़ा बताया जाता है और मुस्लिम लाइब्रेरी में जो किताब हम शामिल करते हैं उसका तारुफ़ लाजमी करवाते हैं। तो आज की किताब है नमाज नबवी माँ हिस्नुल मुस्लिम। इसके बारे में तफसीलात आपको बताएंगे। और फिर आज हमारा टॉपिक जो है, जो 11वां रोज़ है हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन रहमतुल लिल आलमीन का, उसमें हमने गुफ्तगू करनी है कि बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफ़क़त सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आता है, उनका ज़िक्र आता है, उनके फरमुदात आते हैं, उनकी तरफ से हमें जो रहनुमाई मिलती है, तो हमें फिर गौर से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, अमल करना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगियों का हासिल है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी ने, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल ने हमें जो भी फरमुदात, जो भी तालीमात, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें करके बताई हैं, वो खालिस्तन दीन इस्लाम है। सो हमें इससे राइट और लेफ़्ट नहीं होना चाहिए। इस बात को, इस एनलाइटन एरिया को हमें पकड़ना चाहिए और इस रोशनी में हमें अपनी आखिरत की जानिब बढ़ना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज़्ज़त ना पहचाने, वो हम में से नहीं है। इस हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करते रहेंगे। हमारा आज का जो ट्रांसमिशन है, स्पेशल ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सोप केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है। आपने कॉल करनी होती है, अपने सवालात के जवाबात जानने होते हैं, हमसे रब्ता करना होता है, तो नंबर आपको पता है 0421117000। हमारा यूनियन नंबर है, यूएन नंबर, जिस पे आप डायल करके अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं उर्दू में भी बता दूं, 0421111700 और 000 डायल कीजिए। टीवी की आवाज़ वॉल्यूम बंद कर लिया करें ताकि प्रॉपर तरीके से गुफ्तगू हो सके। एक नंबर हमने आपकी सहूलत के लिए और जारी कर दिया है, जो कि व्हाट्सएप की सहूलत है। आप अपने ऑडियो मैसेजेस और रिटन मैसेजेस भेज सकते हैं। नंबर है 0321565200, यानी 0321565200। इस पे आप अपने सवालात और जवाबात जानने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये कोई आम शख्स यहाँ से जवाब नहीं देता, मुख्तलिफ मुफ्तियान कराम मौजूद होते हैं जिनसे आपको जवाब हासिल होता है। और जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि बहुत सारे सवालात पूछते हैं, जनाब मैं तो ख़ुद शागिर्द हूँ, तालिब इल्म हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, तो मैं इस तरह से रहनुमाई नहीं कर सकूँगा। हमारे मुअज़्ज़िज़ मुफ्तियान कराम और जो आलिम-ए-दीन हैं वो यकीनन आपकी रहनुमाई करते हैं। सो दिस इज़ नंबर, पर्टिकुलर नंबर, और ख़ास तौर पर इसीलिए रखा गया है कि आप इस प्रोग्राम, इस ट्रांसमिशन, इस सेगमेंट के बाद जब चाहें रब्ता कर सकते हैं। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू आगे चली जाए, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। बड़े प्यारे हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, कारी उस्मान यूसुफ साहब, मारूफ़ कारी हैं और इंटरनेशनली रिकग्निशन है, कौमी अवार्ड याफ्ता हैं। इनको खुश आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे माशाअल्लाह, आपकी दुआएं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ हंसती मुस्कुराती प्यारी शख्सियत, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे, इनको दराज उम्र अता फरमाए। हमें रहनुमाई मिलती है हमारे बड़े प्यारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर हैं,
طبیعتیں ہم دونوں کی آج کل ناساز ہیں، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور شفا یابی ہو جائے گی. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری؟ کیسے ہیں بھٹی صاحب؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. کچھ پھول جیسے لفظ نکل رہے ہیں منہ سے، اس کی میں تفصیل جانوں گا آپ سے الحمدللہ. انشاءاللہ. اللہ برا خیر وفیت. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. لے جی، تلاوت قرآن کریم سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں، برکتیں سمیٹتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے. پلیز قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ترقیاں کریں. ابھی تو آپ نیشنل لیول پہ ریکگنیشن ہے, انٹرنیشنل لیول پہ آپ جائیں اور اس کلام الہی سے آپ کو مزید برکتیں ملیں, مزید عزت ملیں. سبحان اللہ, آمین آمین. بڑی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی, خوبصورت ترین آیات, خوبصورت ترین آواز میں لذت لے کر آپ نے سنی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. ان کا معنی اور مفہوم ان سے بھی لذت افرین ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم پر احسان کہ میں نے تمہیں ایک ایسا خوبصورت رسول دے دیا ہے جو تمہیں تعلیم دے گا, جو تمہارا تزکیہ کرے گا. اگرچہ تم پہلے بالکل بھی انجان تھے, جاہل تھے, لیکن تمہیں تعلیم دے گا. جی. اور پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی ایک اور بہت خوبصورت خوبی بیان کی کہ وہ میرا مصطفیٰ اپنے مومنوں کے ساتھ بہت نرم دل ہے, بہت رحیم ہے, اور امت کو تھوڑی سی مشکل آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ اللہ. اکبر اللہ اکبر. مشکل امت کے لیے آئے, پریشان, اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان بتوں کی وجہ سے میری تو بڑی امت گمراہ ہو گئی ہے. فمن تبعہ منی فہو منی. اللہ جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ میرا ہے, اور جو بتوں کے پیچھے لگ گیا ہے تو اللہ پھر تیری مہربانی ہے, اگر ان کو معاف کر دے تو مہربان ہے, رحیم ہے, معاف کر دے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا, وہ بھی اپنی امت کے بارے میں فکر مند تھے. کہہ رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک. اللہ اگر تو عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں, اللہ اکبر. اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنے پر قادر بھی ہے. یہ دو اپنے انبیاء کا تذکرہ پڑھنے کے بعد آپ کا دل پسیج گیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ رحمان سب کو جاننے والا, دیکھنے والا, اس نے پروٹوکول دیا کہ نورانی فرشتوں کے سردار جبریل کو بھیجا کہ باغ کے جاؤ, پوچھ کے آؤ کہ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آج آنسو کیوں آیا. اللہ اکبر. جبریل بھاگا بھاگا آیا, آ کر سلام عرض کی اور پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ عرش والے کو بھی وارہ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ پیار جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے کہ پیار کتنا ہے, آپ نے گڑ گڑا کر کہا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی. کہ میرے دادا جی ابراہیم اپنی امت کے لیے پریشان ہے, میرا بھائی عیسیٰ اپنی امت کے لیے پریشان ہے, تو میری امت کا کیا ہوگا. جبرائیل نے فٹافٹ جا کر رپورٹ دی کہ اللہ تیرا محبوب اپنی امت کے لیے پریشان ہے. تو اوپر سے جو پیکج آیا نا وہ بڑا شاندار تھا. اللہ رحمان نے اپنے مصطفیٰ کو پیغام بھیجا میرے محبوب پریشان نہ ہو, آنسو پوچھ لو, پریشان نہیں ہونا, دکھی نہیں ہونا. انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. قیامت والے دن ہم تمہاری امت کے بارے میں آپ کی آنکھیں اور دل ٹھنڈا کر دیں گے, سبحان اللہ, خوش کر دیں گے آپ کو, پریشان نہ ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ ہستی جس کا تذکرہ قاری صاحب آیات کی صورت میں کر رہے تھے, جو ہمارے لیے پریشان رہی, جو ہمارے لیے جنت کے پروانے حاصل کرتے رہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ, میرے اور آپ کے پیر و مرشد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر. ماشاءاللہ بھٹی صاحب, ایسا دل ٹھنڈا پڑتا ہے نا یہ بات کہتا ہے میرے اور آپ کے پیر و مرشد, ایسا سکون ملتا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑی صاحب ایسی طرف لے جاتے ہیں آپ بات کو کہ پھر ٹرانسمیشن کرنا یا پروگرام کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن چونکہ ذمہ داری ہے جی سر انجام دیں گے. آگے بڑھتے ہوئے آج کی کتاب آپ کو بتائیں, اور کتاب کا آپ ٹائٹل دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. آج کی کتاب ہے نماز نبوی ما حسن المسلم. یہ دیکھیے جی, اگر میں پراپر دکھا پا رہا ہوں, یہ دیکھیے, تکبیر سے سلام تک احکام اور مسائل کا انسائکلوپیڈیا یا صحیح احادیث کی روشنی میں. مسلمانوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے, پھر پوری نماز یعنی کہ 5 نمازیں بر وقت اور مسجد میں ادا کرنے والے اس سے بھی کم ہیں.
سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والے مزید اس سے کم ہیں. کتنی خوبصورت لائن ہے اور یہ سوچنے والی لائن ہے. جب میں نے یہ لائن پڑھی تو میں خود پریشان ہو گیا کہ اتنی گہرائی ہے. 5 وقت کی نماز، پھر جماعت کے ساتھ مسجد میں، اور پھر سنت طریقے سے. یہ تینوں وہ چیزیں ہیں ہمیں سوچنی چاہیے. اگر میں مردوں کی بات کروں مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے حوالے سے باجماعت، تو ایک کویسچن مارک ہے ہمارے لیے. حدیث کی روح سے کسی نمازی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ اور کسی کو اس سے بھی کم نصیب ہوتا ہے جی. اس لیے عام ترین عبادت کی قبولیت کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ کتاب نماز کے تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے. ہر بات دلیل سے ہے اور لفظ قابل فہم ہے. بڑی خوبصورت پیشکش ہے یقیناً. اور اس کے ساتھ حصن المسلم نامی دعاؤں کی کتاب بھی شامل ہے تاکہ نماز اور دعا کے لیے ایک ہی کتاب کافی ہو جائے. یہ کتاب اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لائبریری میں ہمارے پاس موجود ہو تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ یہ دستیاب ہے. اور آن لائن اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پر یہ کتاب موجود ہے. ایک خوبصورت کتاب کا اضافہ ہوا اور آج کے مختلف جو کویسچنز اور مختلف سوالات جو ہمیں یہاں پہ آن لائن بھی موصول ہو رہے ہیں ان کو شامل کرنے سے پہلے، آج کا وظیفہ جاننے سے پہلے چند ایک کمنٹس یہاں پہ شامل کروں گا. دینی باتیں آئی ڈی ہے، الطاف صاحب کی آئی ڈی ہے جو کشمیر سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ڈھلو صاحب ہیں اور رقیہ حمید صاحبہ ہیں. ان سب نے ہمیں السلام علیکم کہا ہے اور خاص طور پہ قاری صاحب آپ کی تلاوت کے حوالے سے بڑے پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے. بلکہ الطاف صاحب جو ہمیں کشمیر سے لکھا کرتے ہیں مجھے سلام کہہ رہے ہیں، بھٹی صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں، قاری صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں وعلیکم السلام کہ شیخ جزمانی صاحب آج ہوں گے. وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن آج کے اس ٹرانسمیشن کا حصہ نہیں ہے. آن سکرین بیک سکرین وہ ہیں لیکن کل انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، اس سے پہلے کہ سوالات کی جانب بڑھیں، دینی باتیں جو آئی ڈی ہے وہ لکھتے ہیں نوید بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مفتی صاحب کو جلد مکمل صحت یاب کر دے. بہت شکریہ جی، آمین، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ. بھٹی صاحب کی طبیعت آج پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں بھی پچھلے 4-5 دن سے میڈیسنز پہ ہی ہوں اور میرے چہرے پہ کچھ اگر آپ کو فریشنس نہ نظر آئے، آلدو کہ کاشف جو ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہیں انہوں نے کوشش کی ہے رونق لانے کی، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیے. تھینک یو ویری مچ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی دے جلد از جلد. اور یہ جو پھولوں والا ہلکا ہلکا معاملہ ہو رہا ہے اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر کرنے کا کام آج کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دن ہم اپنے قارئین ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جی. تو آپ کی سیرت طیبہ سے ایک خوبصورت پھول آج ناظرین کو پیش کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم افضل، جی، ما عمل ابن آدم شیئن افضل، کہ ابن آدم جتنے بھی اعمال نیکیاں کرتا ہے ان میں سے افضل ترین عمل یہ ہے. سبحان اللہ. آپ نے بے شمار فرامین میں افضل ترین اعمال بتائے ہیں. تو آج بھی 3 ایسے عمل جن کی ہمیں ہر وقت ضرورت بھی ہے اور جو ہماری جنت بنانے والے ہیں جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بھی ہیں اور ہم معاشرے میں ان کی کمی محسوس بھی کرتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی تعارف کرایا نا کہ نماز پڑھنے والے، پھر جماعت کے ساتھ پڑھنے والے، پھر سنت کے مطابق پڑھنے والے، یعنی ان کا ڈیٹا کم ہوتا جا رہا ہے، جی، ریشو کم ہوتی جا رہا ہے. کم ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم شیئن افضل من الصلاۃ. ابن آدم کا ہر عمل ہی اچھا ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے، لیکن نماز سے بڑھ کر کوئی عمل اس کا بہترین نہیں ہے. افضل ترین اعمال میں سے اس کا عمل نماز ہے. نماز کو 5 وقت پر پڑھنا، باقاعدہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اہتمام کر کے پڑھنا، تو وہ تو پھر کسی کسی کے نصیب میں ہے. اللہ تعالی ہمارے نصیب میں بھی فرمائے. آمین آمین. دوسرا عمل فرمایا وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ. 2 لڑے ہوئوں میں، جھگڑے کرنے والوں میں صلح کرا دینا افضل ترین عمل ہے. جی، تیل نہ ڈالیں، پٹرول نہ ڈالیں، بھڑکائیں نہ اس کو بھڑکائیں مزید. نہ. بلکہ ہمارا رویہ بہت منفی ہے، بہت منفی ہے کہ ہم کہتے ہیں مارو اس کے منہ پر، یہ ہے کیا، وہ اس کے تو تھوڑے سے پیسے تو اس کے منہ پر مارو. جی، یعنی مزید بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو 2 لڑے ہوئے میں صلح کرانا نماز کے بعد دوسرے نمبر پر افضل ترین عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیوں رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں؟
کیوں بہن بھائیوں کے اندر وہ پہلی والی محبت قائم نہیں رہی؟ چھوٹے بڑوں سے، بڑے چھوٹوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دور، اتنے دور کہ بعض دفعہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ کوئی صاحب اپنے کسی عزیز کو ملنے گیا اور پتہ چلا وہ تو کتنے ماہ پہلے فوت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس قدر سرد مہری ہو چکی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ ہم جلتی ہوئی پر پٹرول ڈالنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، بجھانے والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور تیسرا عمل فرمایا وخلق حسن، بہترین اخلاق۔ بہترین اخلاق میں بھی یہی چیز ہے کہ جو آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو بلاؤ، جو توڑ کے جا رہا ہے اس کے ساتھ جوڑو، جو آپ کو محروم کر رہا ہے اس کو دے دو۔ تو تعلقات کو استوار رکھنا یہی بہترین اخلاق ہے۔ ٹھیک، میٹھی زبان بولنا بہترین اخلاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اچھے اعمال کو ہم اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خوبصورت بات جی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے جو پہلے کالر ہیں ٹرانسمیشن کے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ غزالہ صاحبہ لاہور سے کال کریں جی۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے جی، مفتی صاحب کو بھی صحت دے۔ سر آپ کا چینل جن جن جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے سب کے دلوں میں آپ کے لیے دعائیں ہیں، رات دن وہ لوگ آپ کو اپنی نمازوں میں دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سر ایک جگہ پہ ایک جانے کا اتفاق ہوا، سر مفتی صاحب سے ریکویسٹ ہے جی، کہ شرعی غسل کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اگر کر دیں کہ شرعی غسل کیسے، مرد ہو چاہے عورت، جی۔ ان لوگوں کا اتنا مطلب کہ وہ دیکھ کے ہوا کہ انہیں شام تک کوئی بندہ نہ ملا اور ان کو وہ اپنے مردے کو غسل نہ دے سکے۔ اگر ہم لوگوں کو شرعی غسل کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو جائے، کم سے کم مجبوری میں ہم اپنے مردوں کو غسل تو اپنے آپ دے سکیں اور انہیں ہم دفنا سکیں، جی ٹھیک، کچھ اس کے بارے میں اگر وضاحت سے بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کی ہم کال لوگ کرنے اکثر جی کہتے ہیں جی ہم نے نہا لیا تو ہم پاک ہو گئے ہیں۔ جی جی یہ بس یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں بتا دیں تو۔ جی میں جی ابھی شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، دعاؤں کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ سر، پلیز۔ یہ غسل کے بارے میں ہمارا تفصیلی کلپ پہلے بھی موجود ہے، ہاں جی بالکل ہے، لیکن ہم ابھی میت کے غسل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جی۔ وہ بتا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں المیہ ہیں، بدقسمتی کہہ لیں کہ سگی اولاد اپنے ہی والد یا والدہ کو غسل دیتے ہوئے ڈرتی ہے، قریب بھی نہیں جاتے۔ مجھے بھی فون آیا، ہاں جی وہ ہماری ایک عزیزہ فوت ہو گئی ہیں تو کوئی غسل کرنے والی، غسل دینے والی کوئی خاتون مل جائے گی۔ میں نے کہا بھائی آپ کے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بانجیاں، آپ کی بھتیجیاں، آپ کی کزن مل کر دیں۔ نہیں، ڈر لگتا ہے، خوف کھاتے ہیں میت کے قریب جاتے ہوئے۔ جس میت کی پراپرٹی بانٹنے کے لیے میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں اسی کو غسل دینے سے وہ انکاری ہوتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ خوف کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور دوسری وجہ تو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غسل دینا کیسے ہے، علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ بھاگتے ہیں۔ تو غسل دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی زندہ شخص جو مسنون غسل کرتا ہے سنت کے مطابق تو وہ پہلے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد سر پر پانی ڈال کر سر کو ملتا ہے، پھر دائیں جانب پانی بہاتا ہے، پھر بائیں جانب بہاتا ہے، تو یہ غسل ہے۔ اسی طرح میت کو بھی کریں گے۔ میت کے پیٹ کو تھوڑا سا دبا کے، صدر کے اوپر تو ظاہر ہے چادر ڈالی ہوگی، پیٹ کو تھوڑا سا دبا دیں، اگر کچھ چیز نکلنی ہو نکل جائے۔ پھر ہاتھوں پر گلوز وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، بائیں ہاتھ سے اس کو استنجا کرائیں گے۔ استنجا کرانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کے پھر میت کے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، پھر بائیں کو دھوئیں گے، پھر روئی لے کر یا کپڑے کا ٹکڑا لے کر گیلا کر کے اس کے دانتوں کے اوپر پھیر دیں، جو کلی کے مقام ہوگا۔ پھر ناک کے اندر بھی پھیر دیں تاکہ اس کی صفائی ہو جائے۔ پھر اس کو چہرے کو دھوئیں گے، پھر سر کے مسح کریں گے یا سر کے بال ان کو دھو ہی دیں، اور پھر اس کے بعد بازو دھوئیں گے، بازو کے بعد مسح کا سر کا کریں گے اور پھر پاؤں دھو دیں گے۔ یہ وضو کرانا ہے جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے غسل سے پہلے، بالکل اسی طرح جس طرح زندہ شخص غسل کرتا ہے تو پہلے وضو کرتا ہے، اسی طرح میت کو بھی وضو کرائیں گے۔ اس کے بعد سر کے بال دھو دیں، داڑھی وغیرہ ہے تو داڑھی دھو دیں، اور اس کے بعد اس کے دائیں سائڈ پر پانی سارا بہا دیں، پھر تھوڑا سا اس کو الٹا کے بائیں سائڈ پر پانی بہا دیں۔ اگر صابن لگانا ہو تو اسی طرح پہلے دائیں سائڈ پر لگائیں، پھر بائیں سائڈ پر لگائیں، اور پھر پورے جسم پر پانی بہا دیں۔ تو یہی غسل ہے، ٹھیک، اس میں مشکل کون سی چیز ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ ویسے بھی بھٹی صاحب اگر خود خوف آ رہا ہے تو جس نے نہلانا ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، انہیں نہیں خوف آ سکتا، یا وہ انسان نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اور جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے بھی ہمارے پسند ایک کریں۔ بزرگ جمعے والے دن فوت ہوئے، جی
تو ان کے بیٹے مجھے کہنے لگے کہ بیٹی صاحب آپ آ جائیں، میں اور آپ دونوں بھائی مل کے غسل دیں گے. تو ہم دونوں نے مل کے دیا. تیسرا ان کا ایک کزن آ گیا، کہتا ہے جی میں آپ کے ہیلپر کے طور پر آ جاتا ہوں، کوئی صابن پکڑاؤں گا، کوئی پانی ڈالوں گا. ٹھیک ہے، ہم دونوں نے مل کر بزرگوں کو غسل دیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار، اتنا مشکل کو کام ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، مزید بھی گفتگو کریں گے، آپ کے سوالات جوابات. ایک مچھر تنگ کرے، کوشش کرتے ہیں بریک میں، بلکہ بریک ہی لے لیتے ہیں، اس سے ذرا خبر گیری کرتے ہیں. ہم طبیعت پہلے ٹھیک نہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ملتے ہیں جی آپ سے. سوالات جوابات کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی کالز ہم ریسیو کر رہے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات ہم لائیو کالز پہ بھی دے رہے ہیں. ریٹن میں بڑی صاحب کچھ کویسچنز آ گئے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. دینی باتیں آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ جو بچیاں واٹس ایپ گروپ میں قرآن کریم پڑھتی ہیں، کیا وہ اپنے مخصوص ایام میں سبق کی پریکٹس کر سکتی ہیں اور سبق سنا سکتی ہیں؟ وہ طالبات جن کے سبق کا مسئلہ ہے جی، وہ قرآن مجید کو کھولے بغیر اگر زبانی تلاوت کریں تو کر سکتی ہیں، یا وہ موبائل پر کھول لیں، ہاتھوں میں گلوز پہنیں اور موبائل پر کھول کے سامنے رکھ لیں اور اپنی. بڑی صاحب آپ پانی لیجئے، مجھے لگتا ہے آپ انکمفرٹیبل ہیں، تھوڑا طبیعت ہماری ٹھیک نہیں ہے جی، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جتنا بیسٹ پرفارم کر سکیں، اپنا بیسٹ دے سکیں، وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر یہ ذمہ داری بھی ادا کرنی ہوتی ہے. جی نعیم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، بٹ صاحب اس کو کمپلیٹ کیجئے، پھر ایک کالر ہے ان کو شامل کریں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ جو بچیاں جن کا تعلیمی سلسلہ ہے، انہوں نے پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اور اپنے مخصوص ایام میں چونکہ وہ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، تو وہ زبانی اگر اپنی پریکٹس کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، یا وہ موبائل کو لے کر اپنے سامنے رکھ لیں جی، اور اس کے اوپر سے دیکھ کر پریکٹس کر لیں، جائز ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی لائیو، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ رضوان بھائی، محمد رضوان بہاول نگر سے. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، فرمائیے کیا سوال لے کے ہیں آج آپ؟ جی سب سے پہلے تو میرا فیضان بھائی ہے ادھر ہمارے گاؤں میں کھاٹا میں، اس کے لیے دعا کروانی ہے. جی اس کا اجرا ہے، کوریا جانے والا وہ اجرا ہوتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. وہ کام رکا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھٹی صاحب سے دعا کروانی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتیں جو ادھر ہمارے گاؤں میں چنائی کرتی ہیں، جو کھیت میں کپاس کی، تو پردے کا خیال کیسا رکھا جائے، کیسے رکھا جائے؟ مطلب ادھر تو پردہ منہ پہ نہیں کرنا پڑتا، کپاس کی چنائی ہو رہی ہے، تو پھر کیسے رکھا جائے؟ ٹھیک ہے محمد رضوان، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. تھینک یو فار کالنگ. آپ نے کال کی. بڑی صاحب دو سوالات، سوال تو ایک ہی ہے، ایک دعا کے لیے کہ بھائی کے لیے دعا کر دیں، وہ جانا چاہ رہے ہیں. لیے آسانیاں فرمائے جی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے. آمین. اور دوسرا سوال جو ہے نا ایز سچ وہ کوئی اتنا مشکل ہے نہیں. کپاس کی چنائی میں وہ خواتین جو پردہ کرنا چاہتی ہوں جی ان کے لیے مشکل کیا ہے؟ پردہ کریں اور اپنا چنائی کرتی رہیں. لیکن مشکل یہ ہوگی کہ گرمی کا موسم ہے تو دھوپ میں کام کرنا ہے تو وہ پردہ مشکل ہو جائے گا. تو جب مرد حضرات دور ہوں اس وقت چہرہ کھول لیں، اور جب کوئی غیر محرم مرد ان کے قریب آئے تو پھر چہرے کو ڈھانپ لیں. عمومی طور پہ اپنے ہی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ کام کر رہے یا ہوتے اپنے محلے کے لوگ ہیں جی. لیکن مرد حضرات عموماً دور ہوتے ہیں، خواتین ہی چنائی کا کام کرتی ہیں. تو اگر سارے خواتین ہی چنائی کر رہی ہیں تو اس میں تو پردے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جب کوئی غیر محرم آئے تو چہرے کو ڈھانپ لیں. ٹھیک ہے. سوال دو حصوں میں لیکن شامل کر لیتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں شارٹ ہو جائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لکھتے ہیں سوال ہے کہ سرکاری اداروں میں ٹینڈر ٹھیکہ جات ہوتے ہیں، کچھ ٹھیکے جن کی مالیت کروڑوں میں ہوتی ہے اور اس میں شرط رکھی جاتی ہے کہ 1 یا 2 سرکاری ملازم کو باہر وزٹ ٹریننگ کے لیے بھیج دیں، اور جانے کے لیے کچھ ٹھیکیدار لے جاتے ہیں اور کچھ نہیں لے کے جاتے. کہتے ہیں کہ ویزا پروسیس لمبا ہے تو اس کے عوض پیسے دے دیتے ہیں جو انہوں نے ٹھیکے کے ٹائم پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو میں ڈالے ہوتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیکے کے ایکسپینسز میں ہے تو یہ برائب ایکسپینسز میں انہوں نے رکھا ہے کہ 2 بندوں کو ٹریننگ کے لیے یہ بھیجنا ہے جی، لیکن وہ بیچتے نہیں ہیں اور آپس میں کمٹمنٹ کر کے ان کو پیسے ہی دے دیتے ہیں. پیسے دے دیتے ہیں. جانے والے بھی عموماً ہو سکتا ہوگا یار میں نہیں جاتا مجھے پیسے دے دو. جی تو یہ بے ایمانی ہے، اس سے آپ کی وہ جو ارننگ ہے وہ حلال نہیں ہے. جس بندے نے وہ پیسے لیے ہیں اور مطلوبہ ٹریننگ نہیں لی اس نے بھی غلط کیا ہے، اس نے جو پیسے لیے ہیں وہ بھی غلط ہے. اور جو ٹھیکیدار بندے ویزا پروسیس لمبا ہے تو کریں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟
وہ نہیں بھیجا اور اس کی جگہ پر پیسے دے دیے ہیں تو ٹھیکیدار کا بھی ٹھیکہ غلط ہو جائے گا، اس نے بھی بےایمانی سیدھی سیدھی رشوت ہے یہ۔ رشوت، بالکل رشوت۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی۔ ریٹرن میں کچھ کویسچنس ہیں، پوچھا گیا ہے کسی کھانے پینے والی چیز پر دم کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، قرآن کریم کی آیات پڑھ کر جی اگر آپ کسی کھانے پر دم کر کے یا مشروب پر دم کر کے مریض کو کھلاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے دے دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں قیس بن ثابت، ان کو پانی پر دم کر کے تو ان کو پانی پلایا بھی تھا اور ان کے اوپر بھی ڈالا ہے۔ جی اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے آئے، تو کہتے ہیں میں بے ہوش تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا اور اپنے وضو کا برکت پانی جو بچ گیا وہ ان کے اوپر ڈالا تو ان کو ہوش آ گئی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ دم کر کے مریض کو پانی دے دیں یا کوئی کھانے والی چیز دے دیں اور اللہ اسے شفا دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بڑی صاحب، آپ مجھے انفارمیشن ہے یہ خوابوں کی تعبیر بھی بتانے لگ گئے آپ؟ یہ ہے ہنر آپ کے پاس؟ نہیں جی، میں معذرت چاہوں گا لیکن یہ کویسچن ہے میرے پاس، سو میں نے کہا فور دا لائٹر نوٹ اس کو تھوڑا سا ہم اس طرف لے جائیں۔ خواب کی تعبیر بتانے کا شرعی حکم کیا ہے بھٹی صاحب؟ خواب کی تعبیر بتانا شرعاً جائز ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس اس کا علم ہو۔ جی جس کے پاس علم نہ ہو اور ویسے تکے مارے اور کسی بندے کا نقصان کر دے تو یہ حرام ہے۔ خواب کی تعبیر تو خود کائنات کے سردار بھی فرماتے تھے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ سے باقاعدہ پوچھتے تھے کہ اگر آج رات کسی کو خواب آیا تو بتاؤ، میں اس کی تعبیر کرتا ہوں۔ تو آپ کے خوابوں کی تعبیر صحیح بخاری میں وہ حدیث کی کتابیں موجود ہے۔ تو خواب کی تعبیر کرنی چاہیے اس شخص کو جس کے پاس علم ہو، اور جس کے پاس علم نہ ہو اس کو اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب کی تعبیر ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں میں رکھی ہو کوئی چیز، آپ اس کو شی کرتے ہیں، وہ اڑتا ہے تو اس کی چیز وہ گر جاتی ہے، تو جیسی تعبیر آپ کر دیں گے ویسی پھر وہ واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جس بندے کے پاس علم نہ ہو اس کو تعبیر نہیں کرنی چاہیے، اور تعبیر کرنے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کے مثبت پہلو دیکھے، ٹھیک ہے، منفی نہ دیکھے، مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اس کی تعبیر کرے تو پھر بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی ٹرانسمیشن کے آخری کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کاشف صاحب پتوں کی سے کال کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم کاشف صاحب۔ جی السلام علیکم کاشف صاحب، سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ آئی گیس ڈراپ ہو گئی کال۔ ایک سوال لے لیتے ہیں پھر اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو۔ آج نہیں، اجازت نہیں ملی جی نمان صاحب، میں نے کہا نہیں جی نہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، قاری عثمان یوسف صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ ٹھیک ہو جائیں جلدی سے انشاءاللہ، مکمل صحت یاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خیر ہو، مزہ آتا ہے، پھر دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ ابھی میں تھوڑا تکلیف میں تھا، آپ کو اس طرح تکلیف میں دیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے انشاءاللہ جی دوبارہ بھی ملاقات ہوگی۔ بٹ صاحب کے آنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تو سراپا شفقت و کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہر ایک کے لیے سائبان ہے۔ اسی شفقت و کرم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امت کو غلطیوں سے بچانے کے لیے اور اپنے معاشرے کو درست سمت میں لے جانے کے لیے وہ ہم میں سے نہیں کی وعید سنا کر، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آئے اور بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش نہ آئے، اور یہی حدیث جس کا آغاز میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن کا جس کے ساتھ کیا تھا، ابھی گفتگو ہمیں اس پہ کرنی ہے کہ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ہم سیکھ سکیں۔ ان تعلیمات کے بارے میں جاننے کے لیے میرے پاس یہاں پہ مہمان موجود ہیں، بڑے معزز اور پیارے مہمان موجود ہیں۔ نعت خواہ جو ہیں ان کا میں پہلے تعارف کروا دوں، لقمان عابد صاحب موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنی ٹرانسمیشن میں۔ السلام علیکم لقمان صاحب، خیریت سے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ میرے دل کے قریب
اور جن سے میری محبت اللہ کے لیے محبت ہے، اس کے رسول کے لیے محبت ہے. اور آج جب میں انٹر ہو رہا تھا، جب ہم اپنے آفس میں داخل ہوئے تو میری گاڑی کے پیچھے انہی کی گاڑی تھی اور میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میری نظر پڑی. ارے میں نے کہا یہ تو میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، قابل احترام ہمارے وہ مہمان ہیں جن کو جب مدعو کیا جاتا ہے اور جن کے آنے کا سن کے اگر طبیعت خراب بھی ہو تو آپ ایک چارج فیل کرتے ہیں اپنے اندر. اور وہ آپ جان سکتے ہیں کتنا پیارا نام ہے، مولانا عبد المنان راسک صاحب، معروف عالم دین ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. بارک اللہ. جب آپ کو دیکھا نا گاڑی سے اتر تو میں نے کہا ارے یہ تو راسک صاحب ہیں. تو مجھے چونکہ آج کے پروگرام کے جو مہمان تھے جو ہمارے آج سیگمنٹ میں تھے ان کی ڈسکشن تو ہوئی تھی، لیکن یہ دیٹ واز اے پلیزنٹ میرے لیے سرپرائز تھا کہ آج آپ سے ملاقات ہوئی. اللہ آپ کو سلامتی دے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. بہت سی گفتگو کریں گے راسک صاحب سے، سیکھیں گے ان سے. انفیکٹ واضح کتنے خوبصورت الفاظ ہیں نا، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہاں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کئی خوش بخت ایسے ہیں کہ وہ گھر بسا بھی لیتے ہیں اور بار بار ان کی حاضریاں بھی ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے عبد المنان راسک صاحب ابھی چند دن پہلے ہی واپس آئے ہیں، اور جب بھی میری بات ہوتی ہے کبھی خوبصورت جگہ پہ بیٹھ کے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے مجھے میسج کرتے ہیں. میں بہت مجھے اچھا لگتا ہے، میں ان کو شکریہ کہتا ہوں، بلکہ شکریہ لفظ تو بڑا چھوٹا ہے. ایسے بلیسنگ والے، ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسڈ لوگ ہیں، جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں. وہاں پہ گھر بسا لیا میں نے. سر یہ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کروں، چونکہ ذکر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، رحمۃ اللہ عالمین کا ہے. ابھی آپ وہاں سے ہو کے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ یہ کیا ہنر ہے آپ کے پاس، یہ کیا ٹرک ہے کہ جب پتہ چلتا ہے آپ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں کیا ایسا کیا ہے؟ نظامی صاحب یہ تو صرف آپ کی ایک نظر محبت ہے. حقیقت میں یہ صرف کہہ لیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یقیناً، اور دعا ہے، اور ایک خواہش ہے، تمنا ہے. اللہ اکبر. اور یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بندے کو جس چیز کی جستجو ہوتی ہے تو نیک نیتی شامل ہو تو اللہ منزل قریب کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ تو ہمارے ہاتھ بس میں تو کچھ نہیں ہے، یہ صرف اس کی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ایسے ہی رکھے. آمین آمین. اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار 6 بار 100 بار اللہ یہ حاضریاں نصیب فرمائے. انشاءاللہ. اللہ ہمیں حرمین کا راہی بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں وہاں کا ساتھی بھی بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. لے جی، اس خوبصورت آغاز کے ساتھ جب ذکر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ ٹرانسمیشن ہی ان کے لیے ہے. آج 11واں روز پیغام ٹیلی ویژن کا اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت للعالمین کے حوالے سے جو ہم کر رہے ہیں، اور آج کا ذکر ہے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کے حوالے سے. راسک صاحب آغاز کیجئے گا کہ بچوں کو بزرگوں کا احترام سکھانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نظامی صاحب، رسول پاک علیہ السلام نے ساری زندگی سکھلایا ہی احترام ہے. جی. اور اگر آپ مجھے پوچھیں تو اسلام کا دوسرا نام احترام ہے، اور احترام کا دوسرا نام اسلام ہے. اللہ اکبر. جس بندے میں احترام نہیں ہے نا، خاص کر بڑوں کا اور بزرگوں کا، شاید کہ وہ حقیقی مسلمان کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو رسول رحمت علیہ السلام نے کئی انداز سے بچوں کو، چھوٹوں کو بڑوں کا احترام سکھلایا. مثال کے طور پہ ایک احادیث کا مجموعہ ہے، صرف میں 3 احادیث آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں. رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام، کہ اسلام میں اللہ کے ہاں عمر رسیدہ مومن سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں. عمر رسیدہ مومن سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر. اگر اسلام میں اللہ کے ہاں ایک مومن صحیح العقیدہ عمر رسیدہ مومن سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے آپ بتلائیے کہ پھر ہمارے احترام کی ذمہ داری کس قدر زیادہ بڑھ جاتی ہے. جی. اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من اجلال اللہ تبارک و تعالی اکرام ذی الشیب المسلم، کہ کسی بزرگ اور کسی نیک بڑے کی عزت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کے برابر ہے. اللہ اکبر. جس بندے نے کسی بزرگ کا احترام کیا، اس سے عزت کے ساتھ پیش آیا، گویا کہ اس نے اپنے اللہ کی تعظیم کی. اور تیسری ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، تمہاری ساری برکتیں یہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں.
اللہ اکبر. تو اگر کوئی چھوٹا کوئی بچہ جب ان احادیث کو پڑھتا ہے تو چاہتے نہ چاہتے اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے بڑوں کا احترام کروں، اپنے بڑوں کو عزت دوں اور ان کی خدمت کا میں حق ادا کروں. اور آپ کی زندگی بھی دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ نے جہاں سلام کے آداب بیان کیے وہاں آپ نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، چھوٹا بڑے کو سلام چھوٹا کرے، بڑے کو سلام ادب کرے گا. احترام کا تو یہ تقاضا کیا ہے. سکھلایا جا جی رہا ہے. بالکل. پھر رسول پاک علیہ السلام جب پانی پلاتے یا پلانے کی باری آتی تو آپ حکم دیتے ابدؤ بالکبیر، بڑے سے شروع کرو. بلکہ آپ امامت کی بات دیکھ لیں، جب آپ نے فرمایا جب قرات میں سارے برابر ہوں، ہجرت میں برابر ہوں، پھر اکبرہم سنن، ان میں سے جو عمر میں بڑا ہوگا اس کو مصلی میں آگے کیا جائے گا. اور آپ علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھ لیں، ساری زندگی آپ نے بڑوں کا احترام کیا، بزرگوں کا احترام کیا. حتیٰ کہ ایک بڑھیا خاتون کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ اس سے پیش آتے تھے اور آپ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے احوال کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں. جب ہم مکہ سے واپس آ گئے تھے تو پھر آپ کا رہن سہن کیسا تھا. تو ایک دن میں نے رسول پاک علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی، آپ ایک معمولی حیثیت کی بڑھیا کو اتنی عزت دیتے ہیں اور بڑا بچھ کر بڑی محبت سے آپ پیش آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کانت صدیقۃ لخدیجہ، یہ بڑھیا میری خدیجہ کی سہیلی تھی. اللہ اکبر. احترام کا احترام یعنی اس بڑھیا کے احترام دیکھیں. اور آپ نے فرمایا حسن العہد من الایمان، پرانے اچھے وقت کو یاد رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. یہ آپ نے انلائٹن کے پرانے اچھے وقت کو یاد رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ آیا کرتی تھی، خدیجہ کے پاس بیٹھا کرتی تھی، حسن العہد من الایمان. اور پھر اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں درجنوں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک مدینہ میں بڑھیا تھی، رسول پاک علیہ السلام کو آپ گزر رہے ہوتے تھے وہ کھڑا کر لیتی تھی، آپ بڑی توجہ سے اس کی بات سنتے تھے. تو غرض کہ رسول پاک علیہ السلام نے ساری زندگی فضائل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے بڑوں کا احترام ہی سکھلایا. ٹھیک ہے. دل تو کرتا ہے کہ راسک صاحب جب گفتگو کر رہے ہوں تو پھر ٹرانسمیشن چھوڑ دی جائے، بس گفتگو سن لی جائے، کیونکہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور ذکر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو پھر دل نہیں کرتا کہ ہمیں کسی طرح سے سلسلہ، دل کرتا ہے کہ چلتا رہے. لیکن چونکہ مجبوری ہے، ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. لیکن جانے سے پہلے لقمان عابد صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے. جبکہ عبد المنان راسک صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد المنان راسک صاحب، اور اب ہمیں ایک اور مہمان جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں، پروفیسر ڈاکٹر عبد الغفار صاحب ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامک اسٹڈیز اوکاڑا یونیورسٹی سے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟ ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے بھی وقت نکالا، صبح سویرے آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن تھینک یو ویری مچ جی. بہت مہربانی جی. ویلکم. ہم گفتگو چونکہ کر رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو سر بات چل رہی ہے بچوں اور بڑوں کے احترام کے حوالے سے. بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے گا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا رہنمائی کے حصول کے لیے کیا نصاب سازی ہوتی ہے، اور اسے مزید کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں مزید یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے پہلے تو میں پیغام انٹرنیشنل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس اہم موضوع پر کچھ اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. ویلکم سر، آلویز ویلکم. کیونکہ میرا تعلق ایک سرکاری یونیورسٹی کے ساتھ ہے اور نصاب سازی کے حوالہ سے میرا زیادہ فوکس اسی حوالہ سے ہوگا. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے. شروع سے لے کر اب تک جتنی بھی کریکلم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نصاب سازی ہوئی ہے، خصوصاً علوم اسلامیہ کے حوالہ سے، اسلامک اسٹڈیز کے حوالہ سے، اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، اس کو ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے.
बल्कि कुरान मजीद को निसाब का हिस्सा बनाया गया। और अब एक बड़ी खुशाइंद बात है कि कुरान मजीद को इंटरमीडिएट सतह तक पढ़ाना बिमा तर्जमा लाजमी करार दे दिया गया है। सरकारी स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी BS की सतह पर बल्कि MPhil और PhD जो इस्लामिक स्टडी से हटकर लोग पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स, उनको भी कुरान मजीद पढ़ाना बिमा तर्जमा ये लाजमी करार दे दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे बाकायदा प्रोग्राम्स कर चुके हैं। और इसी तरह अभी पिछले जो टेन्योर गुजरा है गवर्नर पंजाब के, और सेनेट में एक खसूसी बिल पेश किया गया जिसमें BS की सतह पर अलग से एक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमून भी शामिल किया गया है। और वो ऐसा मजमून शामिल किया गया है कि जिसमें करिकुलम में ये नहीं है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवानी उसलूब में पढ़ा दिया जाए जी। वो तो हम पढ़ाते हैं विलादत बासआदत से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम मराहिल को, लेकिन उसके जो अमली पहलू हैं वो उजागर करना और उसको पढ़ाना ये निसाब का एक अगला हिस्सा है। तो ये भी एक खुशाइंद बात है, उसके ऊपर निसाब साजी हुई और मज़ीद की जा रही है कि कैसे हम उसको मौसर बना सकते हैं। तो इसी तरह प्राइमरी लेवल पर भी सीरत का निसाब जो है वो मौजूद है और उसको डे बाय डे उसको मौसर बनाया जाता है। देखिए, एक बात यहाँ असूली तौर पर समझने की है निसाब साजी के हवाला से या मिसाली निज़ाम तालीम के हवाला से, वो ये है कि कुरान मजीद और सीरत नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें उसूल मिलते हैं जी। निज़ाम जो है वो हमने ख़ुद बनाना होता है और उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं अपने हालात, ज़माना और ये जो बदलते हुए रुझानात हैं और जो लोगों की तबाए और जो हमारे अक़दार बदल रही हैं उसके मुताबिक निसाब को सेट करना और हालात के मुताबिक तालीम देना ये बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए दौर जदीद के जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, हद्दियात हैं, जो मसाइल हैं, जिस तरह कि आपने बड़ा अहम मसला ये बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफ़क़त, ये देखिए आज का जो सोशल मीडिया है और जो बाकी हमारी सोसाइटी की जो नॉर्म्स बदल रही हैं उस हवाले से ज़रूरी है कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मौसर अंदाज के साथ पढ़ाएँ जी। देखिए, एक लर्निंग इनकम होती है, वो होती है कि बच्चा स्कूल में कंटेंट पढ़ रहा होता है, टीचर उसको पढ़ा रहा होता है कि सीरत के वो कह लें कि रीडिंग करवाते हैं, अल्फाज बताते हैं, उसके मानी बता देते हैं, उस पर टीचर लेक्चर दे देता है, लेकिन लर्निंग आउटकम ये होती है कि बच्चा उसको परफॉर्म कैसा करता है जी, घर में कैसा परफॉर्म करता है, वालिदैन के साथ उसका कैसा हुस्न सलूक है, उनके साथ वो किस अंदाज में गुफ्तगू करता है। अच्छा, छोटों के साथ घर में रहते हुए एक बच्चा है, उसके ज़ाहिर बड़े बहन भाई भी होंगे, उसके साथ उनका कैसा रवैया है, छोटे बहन भाई हैं उनके साथ उनका क्या रवैया है। तो अगर तो वहाँ पर एक कह लें कि तब्दीली पैदा हुई है उसकी गुफ्तगू में, उसके अंदाज में, उसके बिहेवियर में, तो समझेंगे कि जो हमने सीरत की तालीम दी है, जो करिकुलम बनाया वो मुअस्सर है। उसको हम कहते हैं लर्निंग आउटकम। अगर लर्निंग इनकम और आउटकम मैच कर जाए तो निसाब जो है वो मुअस्सर प्रोग्रेस हो गई उसमें हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपने कहा माशाल्लाह अच्छी बात की कि हम क्या इक़दामात कर सकते हैं। उसमें बुनियादी तौर पर यही है कि हम जो स्टेप्स उठाएं, अपना जो करिकुलम है उसको, या जो हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ामीन पढ़ाते हैं जी, उसको हम एक्टिविटी बेस्ड बनाएं, प्रैक्टिकल बनाएं। और उसके लिए हम गली में, मस्जिद में कोई इस तरह की बच्चों को एक्टिविटी दें जो परफॉर्म करें। मिसाल के तौर पर गली में कोई खिदमत खलक के हवाला से बच्चों से एक्टिविटी करवा लें, कोई दावत दीन के हवाला से एक्टिविटी करवा लें, कोई इस तरह की जो एक्टिविटी बेस्ड बनाया मोटिवेशन मिले बच्चों को, मोटिवेशनल, हाँ, तो ज़्यादा मौसर हो सकता है। ठीक है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। रासिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये फरमाइएगा, जैसे गुफ्तगू हो रही है बच्चों के हवाले से, तो बड़ों के एहतराम के हवाले से जिस तरह इख्तलाफात हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, किसी बात पे फैमिलीज आपस में डिस्प्यूट होती हैं और अलग-अलग नज़र आने लग जाती हैं, घर टूटते भी नज़र आते हैं समहाउ, तो इनमें बुज़ुर्गों के अदब और उनकी राय की क्या अहमियत होती है, या हमें इंस्पिरेशन क्या मिलती है, सबक क्या मिलता है सीरत नबवी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से?
دیکھیے جی، بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، اگر ان کی رائے کسی چھوٹے کے مزاج کے خلاف بھی ہے تو احترام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اور خاص کر بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ چھوٹوں کے پاس ایک بڑا موقع ہوتا ہے اپنی اصلیت دکھلانے کا اور اپنی شخصیت دکھلانے کا، بلکہ آپ ایسے کہہ لیں کہ ادب و احترام کی جو قوت ہے اس کے اندر اور جو اعلیٰ تربیت اس کے پاس ہے، وہ پیش کرنے کا ابھی تو وقت شروع ہوا ہے۔ تو جب بڑوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ اللہ نہ کرے بن جائے تو اعلیٰ تربیت اور جو ادب و احترام کی قوت ہے نا جی، اس کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بنیادی طور پہ یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے جی۔ اور سب سے زیادہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اہم ترین بات یہ ہے کہ اختلاف رائے میں جہاں بڑے بیٹھے ہوں تو ان کو پہلے بولنے کا حق دینا چاہیے۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں تقدیم۔ اچھا، کہ آپ بڑے کو پہلے موقع دیں، وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور بڑے احترام سے آپ اس کو سنیں۔ بلکہ ایک حدیث میں واقعہ بھی آتا ہے کہ خیبر کے قتل کا ایک قصہ تھا، رسول پاک علیہ السلام کے پاس اس کا فیصلہ آیا تو ہاں جناب علیہ السلام کے سامنے ایک چھوٹے نے بولنے کی کوشش کی تو آپ نے حکم دے کے فرمایا کبر، بڑے کو آگے کرو، بڑے کو آگے کرو۔ تو اگر کہیں مجلس میں کوئی تنازعات کا معاملہ بھی ہو تو چھوٹوں کو ہر صورت جو بڑوں کا لحاظ ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور ویسے نظامی صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں اختلاف رائے ہوتا ہے نا بڑوں کے ساتھ، یقین کریں خیر اسی میں ہے کہ بڑوں کی بات کو مان لیا جائے، بڑوں کی بات کو مان لیا جائے۔ میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ شادی کا معاملہ آتا ہے، ہمارے بچے جذباتی ہو جاتے ہیں، یا آؤٹ آف کنٹریز جانے کا معاملہ ہوتا ہے، ویزوں کے معاملے میں بچے جذباتی ہو جاتے ہیں، یا کاروباری حوالے سے بچے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی رائے کا احترام نہیں کیا، واللہ العظیم وہ خسارے میں گئے، وہ نقصان میں گئے۔ ریپیٹ کیجئے گا یہ بات۔ یعنی زندگی میں جو دو تین اہم فیصلے ہوتے ہیں نا جی، شادی کا معاملہ ہے یا آؤٹ آف کنٹریز جانے کا معاملہ ہے یا کاروبار کا معاملہ ہے، جنہوں نے اپنے بڑوں کی رائے کا احترام کیا ہے، گو کہ ان کی رائے اس چھوٹے کے مزاج کے خلاف تھی لیکن اس نے خود کو ذبح کر دیا اپنے بڑوں کی رائے کے سامنے، اللہ نے برکتوں کے انبار لگا دیے، کامیاب ہو گیا۔ اچھا۔ اور جنہوں نے بڑوں کو دھتکار دیا، یہ ایک فکر آ گئی ہے نا جی پروفیسر صاحب، یہ جی پرانی فکر ہے جی، بابیاں نو کی پتہ ہے، پرانی سوچ تھی، ان بابوں کو ہی سارا پتہ ہے بھئی، ساری برکتیں ہی ان کے ساتھ ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہمارے چھوٹوں کو جان لینی چاہیے کہ ساری خیر ان کی بات مان لینے میں ہے۔ اور اس حوالے سے تیسری اہم بات یہ ہے نظامی صاحب، اگر کسی کے پاس کوئی رائے ہے بھی تو ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹوں کو اپنے لہجے کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی خلاصتاً میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اختلاف رائے میں کسی کی بزرگی پامال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جانوروں والے کام ہے کہ آپ کسی کی بزرگی پامال کر دیں اور اس کے احترام کو پارا پارا کر دیں۔ تو آپ اختلاف رائے بھی آپ کے سامنے ہو جائے تو اچھے الفاظ سے آپ اپنی رائے کو پیش کر دیں اور احترام کا لحاظ رکھیں۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ، اور یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب تو سوسائٹی میں یہ چیزیں معدوم ہوتی نظر آتی ہیں۔ اب تو آواز، رویے، گفتگو بلند ہوتی نظر آتی ہے۔ نظامی صاحب فساد کیوں ہے؟ جی، یہی فساد کی وجہ ہے۔ جہاں بڑوں کا روب نہیں ہے، بڑوں کا ایک ڈر نہیں ہے، ایک ہیبت نہیں ہے اور احترام نہیں ہے، وہاں فساد ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ چاہے وہ تعلیمی شعبہ ہے، وہ سیاسی شعبہ ہے، وہ مذہبی شعبہ ہے، آپ کسی بھی شعبے کو میرے سامنے لائیں، اس میں فساد کی سب سے بڑی وجہ آپ کو یہی بتلاؤں گا کہ بڑوں کا احترام نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات مزید آگے بھی، بلکہ میں چاہتا ہوں اس بات کو اور بھی ایڈ کر لیں۔ فرمائیے گا کہ اس وقت جو بزرگوں کی حق تلفی کے کئی انداز ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، نشاندہی ہمیں بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے، اور بزرگوں کے حقوق کے حوالے سے سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ ایک تو جو آپ فرما رہے ہیں، اسی بات کا اگلا حصہ ہے، اس کو ایڈ کر دیجئے تاکہ کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ حقوق کی حق تلفی کے حوالے سے دیکھیں بہت سی، یہ تو بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، میں دو تین باتیں گوش گزار کر دیتا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احترام یہ بزرگوں کا حق ہے، یہ بڑوں کا حق ہے، تو احترام والا حق اپنے بڑوں کو دینا چاہیے۔ بڑے کی ذات کا بھی احترام کریں اور بڑے کی بات کا بھی احترام کریں۔ جو بڑوں کی ذات اور بات کا احترام نہیں کرتا، اس نے بڑوں کے حقوق میں اور حقوق کی ادائیگی میں غفلت کی ہے، اور یہ نقصان دہ۔
اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں اور معاشرے میں خیر کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑوں کے حقوق کے حوالے سے کہ بے لوث بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے بغیر کسی لالچ کے. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں رول کے رکھ دیا کئی نوجوانوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو. واللہ یہ پہلے کلچر تو یورپ سائڈ زیادہ تھا کہ وہ اپنے کتوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، والدین کو اولڈ کیمپ میں بھیج دیتے ہیں. یہ کلچر ان کا تو تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو مغرب زدہ بعض نوجوان ہیں وہ اپنے والدین کو نا جی اپنے لیے بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اور جب والدین سے کوئی لالچ نہیں نہ ہوتا تو پھر ادنا سی خدمت ہی وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا بوجھ اور پہاڑ سمجھتے ہیں. ایک تو احترام والا حق دینا چاہیے، دوسرا بے لوث ان کی خدمت کرنی چاہیے، تیسرا حق یہ ہے بڑوں کا، وہی بات ہے تقدیم، کہ ان کو ہر معاملے میں آگے کرنا چاہیے. چونکہ وہ پہلے تھے، وہ پہلے ہیں، ان کو پہلے ہی رکھنا چاہیے. اسی میں ساری برکت ہے اور اسی میں ساری خیر ہے. خیر ہے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ بڑے پہلے تھے، پہلے ہیں اور پہلے رہیں گے، اور رہنا چاہیے ان کو، کیونکہ بڑے معاملات میں اس جملے پہ اگر آپ غور کریں تو بڑی سمجھ والی چیزیں ہیں اس میں. اسی چیز کو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بلاؤں گا. فرمائیں کہ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، کیونکہ بات نوجوان اور بزرگ دونوں کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ میں یہ کویسچن کروں، کیونکہ ہماری یہ بھی ضرورت ہے کہ ہماری اس نشریات میں کچھ وقفے اور اشتراک، تو آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لے لوں، پھر اس کے بعد ہم اس کو کیری آن کریں گے. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، راستے صاحب موجود ہیں، ٹرانسمیشن جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا. گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں مولانا عبد المنان راسک صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر عبد الغفار صاحب. بات ہو رہی ہے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کے حوالے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے، فرمائے گا کہ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے مؤثر مسلمان اور بہترین شہری بنانے کے لیے، جیسے آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے، مطالعہ سیرت کے حوالے سے سرکاری طور پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اور کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر خصوصاً نصاب سازی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو کسی بھی سوسائٹی میں، معاشرے میں بچوں کی اور نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے مردم شماری کروائی تھی، اور یہ متمدن دنیا میں سب سے پہلی مردم شماری تھی. کتنے بڑے بادشاہ بھی گزرے، حکومتیں بھی گزری، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا. پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ہاں، یہ تاریخ میں سب سے پہلا قدم تھا ریاست مدینہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کروائی. اس میں بھی بچوں اور نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اقدامات کیے کہ بچوں کی اور نوجوانوں کی صحیح تربیت کیسے ہو سکتی ہے. جی. اگر ہم اس سے پہلے جائیں تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نوجوان تھے نا، تو انہوں نے کیسی تعلیم حاصل کی تھی آپ کے پاس رہ کر، آپ کی کیسی ٹریننگ اور تربیت تھی ان کے لیے کہ آپ نے ان کو مدینہ منورہ کے لیے پہلا معلم مقرر کر دیا تھا. اسلامک ہسٹری میں یہ پہلا معلم ہے جس کو باقاعدہ اپوائنٹ کیا گیا تھا، اور اس کا تقرر نامہ آج بھی تاریخ مدینہ میں موجود ہے. تو انہوں نے جا کر بچوں کو اور نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا، ان کے اوپر محنت کی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچائیں، قرآن مجید کا درس دیا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو دیکھیں کہ مختصر عرصے میں مدینہ منورہ کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا. بہت سے نوجوان جو ہے وہ اسلامی فکر سے متاثر ہوئے، دائرہ اسلام میں آئے، اور وہ حضرت مصعب بن عمیر کے دست و بازو بن گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے بھی سب سے پہلے نوجوانوں پر محنت کی، ان کو صحیح مسلمان بنایا، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. اور اصحاب صفہ میں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے تو وہ بھی تو نوجوان تھے نا. وہ بلکہ آپ یوں کہیں کہ وہ جو 80 یا 82 لوگ تھے وہ اکثر ان میں سے نوجوان تھے. اور آج ایک یونیورسٹی کے اندر جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جی، وہ 50 ڈپارٹمنٹ ہیں، 60 ہیں، یہ اکنامکس کا شعبہ ہے، یہ میڈیکل سائنس کا ہے، تو ان میں سے ہر نوجوان اپنی ذات میں ایک ڈپارٹمنٹ اور شعبہ تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے، معاشیات کے، اکنامکس کے اصول سیکھے اور اس پر پھر کام کیا ہے. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نوجوان تھے، انہوں نے یہ جو قانون کی تعلیم وہ حاصل کی اور بہترین چیف جسٹس قرار پائے. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کی سیرت مبارکہ سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے نوجوانوں پر محنت کی، ان کی بہترین تعلیم کا بھی بندوبست کیا، ان کی ساتھ ساتھ تربیت کا بھی انتظام اور بندوبست کیا، کیونکہ آج اگر کوئی بچہ ہے تو آنے والے 10 سالوں میں وہ نوجوان ہوگا، اس کے بعد پھر وہ بڑھاپے کی طرف جائے گا، تو وہی لوگ جو ہیں پھر سوسائٹی کے لیے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اسی طرح آپ نے جہاں نوجوان جو مرد ہیں ان کی تربیت کا انتظام کیا، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم اور تربیت، ان میں سے جو نوجوانی کی عمر میں بیٹیاں تھیں ان کی آپ نے تربیت کا انتظام کیا۔ سیرت ابن اسحاق میں ایک چھوٹا جملہ ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اس کو کہتے ہیں 1.5 انچ کا جملہ ہے، اچھا، کہتے ہیں اذا انزل القرآن قرأہ علی الرجال ثم علی النساء، جیسے قرآن مجید نازل ہوتا تھا آپ اس کو مردوں پر پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ خواتین پر بھی اس کو پڑھا جاتا تھا، تلاوت کی جاتی تھی، ان کی تربیت کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اور یہی وہ نوجوان ہماری خواتین ہیں جنہوں نے علمی روایت کو آگے پہنچایا ہے، جو ہمارے ہاں حدیث کی جمع و تدوین ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں وہاں امرہ بنت عبد الرحمن کا ذکر ملتا ہے، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور اس علمی روایت کو آگے پہنچایا ہے۔ تو نوجوان کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، اس کی تبدیلی کے لیے ہمیشہ سے یہ رہا، جب سے دنیا بنی۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ کوئی عام بچے نہیں تھے، نوجوان نہیں تھے، بلکہ وہ بادشاہوں کے بچے تھے، وہ امیر لوگوں کے بچے تھے جن کے پاس مال تھا، پیسے تھے، وہ لے کر اپنی ریاست سے نکلے تھے، لیکن ان کی فکر کیا تھی؟ فکر اسلامی تھی، ٹھیک، فکر دین کی تھی، فکر لوگوں کو راہ راست پر لانے کی تھی۔ اس حوالے سے نوجوانوں کو دیکھیں، ہمارے مدارس میں بھی اکثر نوجوان پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، نوجوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اسکول کالجز یونیورسٹیز میں، تو ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، ہم بنیادی طور پر مین سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں ان کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ اگر ہم ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں گے اور اس کے مطابق ان کی تعلیم تربیت کریں گے تو لازمی بات ہے کہ آج جو ہمیں ہماری سوسائٹی میں یہ مختلف قسم کے آپ کو نوجوان بری مجالس میں اور ایسی منفی سرگرمیوں میں ملوث نظر آتے ہیں، جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے راسک صاحب سے گفتگو میں ذکر ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا راسک صاحب، جیسے ابھی پچھلی گفتگو میں کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے بڑوں کے حوالے سے کہ سب سے پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے سسٹم میں بڑا رکھا ہے تو ہم اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ان کو بڑا رکھیں گے تو کامیابی ملے گی۔ یہ فرمائے گا کہ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بزرگوں کے ساتھ عزت اور احترام کا مظاہرہ یہ کیسے کیا جانا چاہیے؟ یہ وہی بات ہے جو پہلے جس کے بارے میں ہم نے کچھ حصہ بیان کیا۔ بزرگوں اور بڑوں کے ساتھ عزت و احترام کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے یا اس کے مظاہر کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے جی کہ ان کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، ترسایا نہ جائے جی، اور جتنی جلدی ممکن ہو ان کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ یہ ابھی ایک آغاز میں آپ نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فلیس منا من لم یوقر کبیرنا، کہ جو ہمارے بڑے کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جی، تو اس کا جو شان ورود ہے نا، آیت کا شان نزول ہوتا ہے اور بعض احادیث کا شان ورود ہوتا ہے۔ اچھا، کہ یہ الفاظ آپ نے کس موقع کی مناسبت سے ارشاد فرمائے۔ اصل میں ہوا ایسے تھا کہ ایک بزرگ رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں آئے تو وہ آپ تک پہنچنا چاہتے تھے اور صحابہ بھی تشریف فرما تھے، لیکن صحابہ نے کو بزرگوں کی طرف توجہ نہ کی۔ عدم التفات جب رسول پاک نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بھی ان کو آگے آنے دیں، جگہ دیں۔ فلیس منا من لم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایک تو جو ضرورت ہے جی اس کو فوری طور پہ پورا کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مظاہر کے حوالے سے کہ بزرگوں کو زحمت نہیں دینی چاہیے، زحمت سے بچانا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال سیرت سے دیتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو اٹھائے ہوئے رسول پاک علیہ السلام کے پاس جب لے کر پہنچے تو حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ حتی اکون انا آتیہ فی، آپ نے فرمایا ان بزرگوں کو آپ نے گھر میں کیوں نہیں چھوڑا ہے
کہ میں وہاں جا کر خود ان کی زیارت کرتا, ان کی بات کو سنتا. یعنی بزرگوں کو زحمت نہیں دینی چاہیے بلکہ ان کے لیے آسانی اور رحمت کے معاملے کرنے چاہیے. پھر آپ نے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اسلم, آپ کلمہ پڑھ لیں. پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو خلاصہ کلام یہ ہے جی, مظاہر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بزرگوں کے آگے بچھ جانا چاہیے اور ان کے سامنے مسکراتے رہنا چاہیے, اور تکریم میں جو ہے نا وہ تقدیم کرنی چاہیے, یعنی عزت دینے میں پہل کرنی چاہیے اور ان کے لیے آسانی کرنی چاہیے, ان کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. ایک بزرگ نظامی صاحب رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے, آخری بات کر دیتا ہوں, وہ کہنے لگے لی غدرات و فجرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کلمہ تو پڑھ لیا لیکن بڑے گناہ ہو گئے, تو بڑی نافرمانی ہو گئی, اب کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا قد غفر اللہ لک, اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ اکبر. تو اپنے بزرگوں کے لیے ہمیں ایک خوشی اور ایک امید کا ذریعہ بننا چاہیے, مایوسی کی طرف نہیں معاملہ لے کے جانا چاہیے. اللہ نہ کرے وہ بیمار ہے, کسی تکلیف میں ہے, تو آپ دلجوئی والے الفاظ بولیں. اور یہاں اجازت ہے جی سر, ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کے سامنے جو محبت کا اظہار کرتے ہیں نا, اس کا فائدہ بزرگ کو پہنچے یا نہ پہنچے یہ دوسرا درجہ ہے, ان جوانوں کو ضرور پہنچے گا. اچھا, یعنی نوجوان نسل کا بھلا, اور اگلا جملہ سنیے, نوجوان نسل کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنے دل میں اپنے بڑوں کا احترام پیدا کریں اور جیسے وہ ان کے سامنے بچ سکتے ہیں دل کی خوشی سے وہ بچ جائیں. بیوٹیفل. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے چونکہ بریک پہ بھی جانا ہے, اسی بات کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کروانا چاہوں گا آپ سے. فرمایا گا کہ جس طرح بڑوں اور بزرگوں کو بھی چند چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. ہم سوسائٹی میں گفتگو بھی کرتے ہیں, ابھی بھی بلکہ ہم یہ بات کہہ رہے تھے, جس سے بچوں کی زندگی اور معاشرہ مثالی بن سکے. ٹو وے ٹریفک ہے نا سر, ہم بات دونوں کی کر رہے ہیں. نظامی صاحب آپ بہت اچھے سوال کرتے ہیں, واللہ ہر گھر کی ضرورت ہے. پروفیسر صاحب اچھی فرما ہے. میں اختصار سے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو نا جی زبان کے معاملے میں بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے. میں نے بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ بعض بالخصوص جو والد محترم ہوتے ہیں یا بڑے بھائی ہوتے ہیں نا, بڑی رف زبان استعمال کرتے ہیں, گالیاں, جگت بازی, اس کا بڑا برا اثر ہوتا ہے گھر میں. ایسے نہیں کرنا چاہیے, بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے. بڑی فوش گالیاں بھی دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمل میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے ہمارے بڑوں کو. میں نے ایک دفعہ پروفیسر صاحب حقوق والدین پہ بات کی کہ بچوں کو والدین کے یہ حقوق ادا کرنے چاہیے. تو باتیں کرتے کرتے مجھے پھر کسی نے ایک میسج بھیجا, وہ کہنے لگا کہ سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت والدین کی ہے. بعض گھروں میں سب سے زیادہ تربیت والدین کی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زبان رف نہیں ہونی چاہیے اور عملی معاملے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تہجد کا معاملہ, سنتوں کا معاملہ, نوافل کا معاملہ, اشراق کا معاملہ, گھر میں منکرات نہیں, ایسی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے, یہ بڑی اہم ترین بات ہے جی, اگر آپ اپنے بچوں کو مثالی بنانا چاہتے ہیں, خاندان میں خیر چھوڑنا چاہتے ہیں. دیکھیں, جب ایک خادم کو سیرت نبویہ کی روشنی میں 70 دفعہ معاف کرنے کا حکم ہے نا, تو بیٹے اور بیٹی کو 170 دفعہ معاف کرنے کا حکم آپ سمجھ لیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض جو بڑے ہوتے ہیں نا جی, اساتذہ یا والدین یا چاچے تائے, وہ چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو 15 20 سال اپنے دل سے کڑ نہیں جانے دیتے. بڑی خوبصورت بات ہے یہ, بڑی خرابی ہے. یقین کریں یہ مذہبی طبقے میں بھی میں نے دیکھی ہے. یعنی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک چھوٹے سے دل میں 20 سال منو ٹنو بغض پال کیسے لیتے ہیں, پھر وہ تان زنی کرتے رہتے ہیں. تو بڑا اچھا آپ نے سوال کیا یہ درمیان میں کہ ایک تو ہمارے بزرگوں کو زبان رف نہیں رکھنی چاہیے, عمل میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. وہ بڑے مجرم ہیں جو عمل میں کوتاہی کرتے ہیں, فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ, دل میں کیڑ نہیں رکھ, اللہ نے بڑا بنایا, ان کا دل اور سینہ بھی بڑا ہونا چاہیے. چھاتی میں جو وسعت ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو جاتے جاتے نظامی صاحب نفرتوں کے ٹیکے نہیں لگا کے جانے چاہیے. تسی مامے نو نہیں ملنا, تسی خالہ نو نہیں ملنا, اینا نہ ساڈا مرنجین مکا ہے, یہ بڑوں والی باتیں نہیں ہیں. تو ایسے نفرتوں کے ٹیکے جب ہم لگا کر جائیں گے تو پھر کبھی بھی نہ معاشرہ سدھرے گا, نہ ہمارے بچوں میں خیر آئے گی. تو اس طرح کی ملتی جلتی کئی باتیں ہیں, لیکن ان 4 باتوں کا اگر خیال رکھ لیا جائے تو ہمارے بچے اور ہمارا معاشرہ یہ مثالی ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف اگر ایسا کر رہے ہیں, اگر بڑے ایسا کر رہے ہیں,
تو وہ آج کے جو بچے ہیں کل انہوں نے بڑے ہونے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، ایسے ہی وہ پھر اگلی نسل کو بھی یہی دے کے جائیں گے ایسا ہی ہے. جو پیرنٹس ابھی ان بچوں کو دے دیں گے. خاندانوں کے خاندان برباد ہو چکے ہیں جی، بس انہی خرابیوں کی وجہ سے. بڑوں سے ہی خرابیاں چھوٹوں میں منتقل ہوتی ہیں. ٹھیک. لہٰذا اپنے بڑے ہونے کا یہ جو شرف ہے نا، یہ بھی نہیں پامال ہونے دینا چاہیے. یہ ایک ذمہ داری ہے. ذمہ دار. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ بات کر رہے ہیں ابھی راسک صاحب، آپ نے بھی دیکھا کیونکہ اس سوسائٹی کا ہم حصہ ہے نا، اس سوسائٹی کی ہی گفتگو کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے گفتگو کر رہے ہیں اور دین کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں. اب وہ چھوٹے اور بڑوں کا احترام اور وہ مروت اور وہ عزت والے معاملات آج کے دور میں کم نظر آتے ہیں. بالکل ایسے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے لیکن بڑے چھوٹوں کے ساتھ اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ کھچے کھچے سے نظر آتے ہیں، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ رشتہ داری ہو، چاہے اپنے ہو چاہے پرائے ہو. ایسا کیوں ہے ویسے؟ دیکھیں کہ یہ بنیادی طور پر جس طرح ماشاءاللہ شیخ محترم نے بات کی کہ جو بڑے ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیسا رویہ رکھنا ہے بچوں کے ساتھ. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا آپ نے، تو وہ بچوں میں کھیلنے میں مصروف ہو گئے اور کافی وقت گزر گیا. تو آپ نے دیکھا کہ انس کو میں نے کام کے لیے بھیجا تھا تو وہ نہیں آئے، تو آپ وہاں پر پہنچ گئے جہاں بچے کھیل رہے تھے. وہ بچوں کے ساتھ مصروف ہیں تو آپ نے ان کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اتنی محبت اور لطف جو آپ نے پیار کے ساتھ میرے کمر پر ہاتھ رکھا اور کہا انس، تو وہ آج تک مجھے اس طرح کی راحت سکون نہیں میسر آیا. یعنی اتنا آپ نے کس خوبصورت انداز کے ساتھ تربیت. اور اس کی ایک وجہ میں بھی پروفیسر صاحب بیان کیے دیتا ہوں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب فضائل کی بات ہوتی ہے نا، تہجد کی فضیلت بیان ہوتی ہے، حج کی فضیلت بیان ہوتی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اچھا روزے کی فضیلت بیان ہوتی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. نظامی صاحب بڑوں کا احترام بھی بہت بڑی نیکی ہے. بہت بڑی نیکی ہے. میں آپ کو ایک حدیث کی روشنی میں مسئلہ بتلانے لگا ہوں کہ ایک بندہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرتا رہے اور دوسرا بندہ کسی بزرگ کے دل کو خوشی کے ساتھ بھر دے ایک بول بول کر. 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف رہنے والے انسان کو جو اجر ملے گا، یہ ایک بول سے اس سے زیادہ اجر پا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی بڑی لرننگ ہے. یہ بڑی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک بڑا فضیلت والا عمل ہے. یہ بوجھ نہیں ہے، یہ نور ہے، یہ خوشحالی ہے، یہ برکت ہے. تو جب یہ چیزیں ہم نیکی کے طور پہ نہیں لیتے، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، تب بھی خرابی جنم لیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی اشد ضرورت ہے کہ والدین کے لیے بھی ٹریننگ سیشن رکھے جائیں. ہمارے خطبات ہوں، ان کے لیے دروس ہوں، لیکچرز ہوں، ان کے لیے بھی ایکٹیویٹی بھی، جس طرح ہم نے کہا نا سرگرمیاں رکھی جائیں کہ بچوں کے ساتھ آپ نے کس طرح پیش آنا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو رویہ ہوتا ہے نا، وہ بچوں کی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اور یہی بچے پھر اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ جو ہے اختیار کریں گے. جب والدین کریں گے تو بڑے کریں گے، گلی میں محلے میں تو لازمی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں بچے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو جو ہمارے بوڑھے افراد ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹ دیتے ہیں، کیونکہ شیخ محترم ہوتا ہے نا ایسا، یا پیچھے کر دیتے ہیں، یا پیچھے کر دیتے ہیں، یا کوئی شرارت ہو گئی بچے سے تو ہم اس کو بڑی سختی کے ساتھ کہتے ہیں. بلکہ اس کا نام لینے کی بجائے ہم اس کے جو دادا، اس کا والد، اس کی طرف کہہ دیتے ہیں ایدا دادا بھی انج سی، ایدا باپ بھی انج سی، ایدا بھائی بھی انج سی. وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے کی شخصیت پر نا ایک اثر پڑتا ہے. اس لیے مساجد میں بھی بڑی ضرورت ہے کہ ان کی بوڑھوں کی بڑوں کی ٹریننگ کی جائے، ان پر ان کو سمجھایا جائے. یہ بڑا ایک اہم. ٹھیک ہے، گفتگو یہاں تک آ گئی ہے کہ اس کو ہم نے کمپلیٹ بھی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جہاں بات ہو رہی ہے چھوٹوں کی تربیت کے حوالے سے، جہاں بات ہو رہی ہے بڑوں کو اپنا عملی قدم، عملی کام کیا کرنا چاہیے تربیت میں، وہاں پہ یہ بات بھی کر لینی چاہیے. بلکہ شیخ صاحب میں آپ کو شامل کروں گا. فرمائے گا کہ بزرگوں سے مشاورت بھی وہ بہت ضروری ہے. ان کا تجربہ زیادہ ہے، انہوں نے لائف زیادہ گزاری ہے، معاشرہ زیادہ دیکھا ہے، دنیا زیادہ دیکھی ہے. ان کے مشاورت، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا کس حد تک ضروری ہے، اور سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں جی، رسول رحمت علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، تمہاری ساری برکتیں جو ہیں وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں.
تو اگر کوئی چھوٹا زندگی میں برکتیں لینے کا واقعی طور پہ کوئی موڈ رکھتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ چمٹ جائے، اور اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو ان کی خدمت کرے، دوسرا ان سے مشاورت کرے، تیسری بات یہ ہے کہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائے۔ اگر کوئی نوجوان اپنے بڑوں کی خدمت بھی نہیں کرتا، مشاورت بھی نہیں کرتا اور ان کے تجربات سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتا تو وہ ہمیشہ برکت سے محروم ہی رہتا ہے۔ تو بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ 70-80% نوجوانوں نے زندگیاں برباد کر لی ہیں۔ وجہ انہوں نے اپنے بڑوں کو مشاورت میں بھی نہیں لیا، ان کے مشورے کو اہمیت بھی نہیں دی اور ان کے تجربے سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ تو جہاں تک سیرت کے حوالے سے ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حکم فرمایا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اہم معاملات میں آپ مشاورت جاری رکھیں۔ اور کئی جنگیں ایسی تھیں، آپ نے کبار جو بڑے عمر سیدھا صحابہ تھے جگہ کے انتخاب میں ان کے ساتھ آپ مشاورت کرتے تھے۔ فصلوں کے موقع پہ رسول پاک علیہ السلام، یعنی دنیوی امور میں کئی ایسے مواقع ہیں کہ آپ عمر سیدھا تجربہ کار صحابہ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ یہ بزرگوں کا کردار، ٹھیک ہے، یہ سبق ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجئے پھر کہ جو سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم آج کے معاشرے میں بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا جو مظاہرہ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا مظاہرہ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بہت زیادہ کیا کریں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی بچہ پیارا لگتا تھا، درجنوں دعائیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ برکت کی دعا کریں، خیر کی دعا کریں، بلکہ بائی نیم دعا کریں۔ اگر نام لے کے دعا مسجد میں کوئی بچہ ہے، باصلاحیت ہے، تنہائی میں آپ اس کا نام لے کر دعا کریں، ایسی دعائیں تو رد نہیں ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ آپ کان ارحم الناس بالصبیان، آپ بڑی شفقت کے ساتھ بچوں سے پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ لاڈ کریں، پیار کریں، مل جل کر ان کے ساتھ رہیں۔ جیسے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کی چھوٹی سی چڑیا تھی، نبی علیہ السلام آتے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے اور کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، چڑیا نے کیا کیا ہے، کیا کھایا، کیا پیا ہے، دل جوئی کرتے تھے، دل جوئی کرتے تھے۔ اور اگر نادانی میں بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، نبی علیہ السلام معاف کر دیتے تھے۔ وہ پروفیسر حدیث میں آتا ہے نا، یحنکہ، آپ گڑتی دیا کرتے تھے۔ کئی بچے گود مبارک میں پیشاب بھی کر دیتے تھے، لیکن آپ بڑی نرمی سے پیش آیا کرتے تھے۔ وہ شیخ محترم جس طرح کتاب العلم میں ہے صحیح بخاری میں محمود بن ربیع کی روایت، چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا نا، تو آپ جب وضو کرتے نا، وضو فرماتے تو آپ نے منہ میں پانی لے کر اس کے چہرے کے اوپر پھینکتے تھے، دل بہلانے کے لیے اس کے ساتھ کھیلتے تھے آپ۔ تو جہاں محدثین نے چھوٹے بچوں کی روایت لینے کا ذکر کیا ہے تو وہ 5 سال کے بچے کی روایت بھی یہ بھی آئی۔ سر پلیز کمپلیٹ کیجئے گا۔ باقی نبی علیہ السلام جو تھے وہ سونگتے بھی تھے، چومتے بھی تھے، سینے کے ساتھ بھی لگاتے تھے، بلکہ سیدنا حسن کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی تھی، وہ زبان چوستے رہے تھے اور پیاس بجھا رہے تھے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پہ کہا تھا کہ ایسی زبان کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے جس نے رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی بچوں کے لیے تو آسانیاں لے کر آئے، دعائیں لے کر آئے۔ تو یہی ایک طریقے ہیں کہ بچوں سے درگزری کریں، محبت کریں، پیار کریں، سلام کریں۔ سلام کریں یعنی کان یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم، انصار سے آپ باقی ملاقات کے لیے جاتے، ہر بچے کو الگ الگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج کی مجلس میں میرا خاص پیغام ہے کہ بچوں کو سلام کی عادت ڈالیں۔ 99% ہمارے بچے گھروں میں مکمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہتے۔ تو پیغام کے ذریعے ہمارا پیغام ہے کہ بچوں کو اس کی ٹریننگ دلوائیں، نگرانی کریں اور اس کا پابند کریں۔ بیوٹیفل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی راز صاحب کہہ رہے ہیں نا، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اور بار بار یہی چل رہی ہے، جیسا کہا سینے سے لگائیں، ان کو چومیں، ان کے ساتھ پیار سے، درگزر سے، شفقت سے پیش، یہ تو پھر آپ اس طرح سنت بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اچھا ماشاءاللہ اچھی بات کی شیخ محترم نے۔ دیکھیں کہ بڑوں کے لیے کیا ہے، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرتے تھے۔ اس طرح اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ کلاس روم میں جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو کھڑا کر دے اور قیام کی صورت میں وہ سارا آپ کے سامنے ہے وہ سارا ماحول، کہ ٹیچر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جب کلاس میں جائے اور السلام علیکم بچوں کو کہے، اس سے بھی تربیت ہوتی ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے نا۔ اب بچے جب گلی میں گزریں گے، اسی طرح محلے میں ہوں گے، گھر میں جائیں گے تو وہ السلام علیکم کہیں گے بڑوں کو۔
गली मोहल्ले में गुजरते हुए जो बड़े हैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। तो ये भी एक तरबियत के पहलू हैं, ये भी इख्तियार करने चाहिए। और ये हम बड़ों से ये शुरू होते हैं। बल्कि डॉक्टर साहब बड़े छोटे के जहाँ पे जिक्र हो रहा है, तरबियत का जिक्र हो रहा है, बल्कि शेख साहब आप भी शामिल रहिएगा गुफ्तगू में। ये देखिए कि हम अक्सर फ़ोन पे अगर कॉल करते हैं तो हमने वही गोरा तरीका अपनाया कि हेलो करके बात करते हैं। हम क्यों नहीं पहले अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? बच्चों को इसलिए नहीं सिखाते कि हम खुद ये नहीं करते, खुद ये नहीं कर रहे। हम करेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। ठीक है। अच्छा सर, जो यतीम बच्चों की कफालत के हवाले से मैं चाहूँगा गुफ्तगू हो जाए कि जब हम सीरत का मुतालिया करते हैं तो उसके अमली नकूश समाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उन्हें मौसर बनाया है, ख़ास तौर पे यतीम बच्चों की कफालत के हवाले से? अच्छा, अगर देखें ना, यहाँ भी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहलू है बड़ा नुमायां है जी। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो इससे पहले दुनिया उससे मुतारफ़ नहीं थी जी। उसमें एक तो अखुवत का निज़ाम है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में भी मवाख़ात करवाई थी, सीरत की किताबों में है जी। और इसी तरह मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर भी मवाख़ात का अमल करवाया गया। और इसी तरह जो वक़फ़ का निज़ाम है ये इससे पहले नहीं था। अगर दुनिया उससे मुतारफ़ होती तो किसी भी सूरत में वो यहूदी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों वो कुआं फ़रोख्त ना करता कि इस्लाम में कोई वक़फ़ है, उन्होंने ख़रीदा और उसको वक़फ़ कर दिया जी। ठीक। इसी तरह और बहुत सारे ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो इसी तरह ये जो है कफ़ालत का निज़ाम, इससे भी दुनिया मुतारफ़ नहीं थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एजाज़ है, नुमायाँ पहलू है कि आपने इसको मुतारफ़ करवाया। देखिए यतीम बच्चे हैं या माजूर, ये भी हमारी सोसाइटी में बड़ा अलमिया है। माजूरों के साथ जो हम सलूक रखते हैं, हज़रत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनके पास जो बच्चे तालीम हासिल करते थे तो उनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसकी एक आँख की बनाई नहीं थी। तो जब भी वो उनका तारुफ करवाते किसी को तो वो कहते कि ये वो बच्चा है जो अपनी एक आँख से फ़ायदा उठाता है। हाँ, देखिए उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट रखा, पॉजिटिव एस्पेक्ट जी। ये नहीं कहा कि ये माजूर है या जिस तरह हम इस तरह के कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यतीमों के बारे में भी जो हमारे असलाफ से रवैये हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हम तक पहुँचते वो ऐसे ही हैं, मुस्बत हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ालत के लिए देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कफ़ालत आपने की है, क्योंकि हज़रत जो अबू तालिब थे आपके चचा मोहतरम वो माली तौर पर इतने मजबूत नहीं थे। तो आपने कहा अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि क्योंकि अबू तालिब की औलाद ज़्यादा है इसलिए वो कह लें कलीलुल माल थे और कसीरुल अयाल थे, क्यों शेख मोहतरम ऐसे ही। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को कहा कि जाफ़र तैयार की कफ़ालत आप करें और हज़रत अली की कफ़ालत मैं करता हूँ। ठीक, वो भी अपने ज़ुम्मा ली। और बाद में भी ऐसे आपने बहुत सारी अहादीस हैं, आपकी सीरत है, आप उसके फ़ज़ाइल बयान किया करते थे। और आपने ऐसे यतीमों को भी और माजूर बच्चों को भी, नौजवानों को भी मुआशरा के लिए मुफीद बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल है, उनको आपने इमाम मुकर्रर फरमा, जब आप किसी ग़ज़वा के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते तो वो मस्जिद नबवी का इमाम हुआ करता था। कुरान मजीद की आयात हैं, अबसा व तवल्ला पढ़ते हैं। इसलिए उनको मौसर बनाना ये आज हमारी रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसा निज़ाम लाएँ। रियासत, सोसाइटी और इनफरादी तो हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, वक्त चूँकि कम है, सॉरी ये ना समझिएगा कि मैं आपकी बात को चेक रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत ये है कि हम चंद एक चीज़ें उनको कंप्लीट कर लें, चंद एक मिनट रह गए। और मैं चाहता हूँ वो सारी गुफ्तगू जो आज मैं चाह रहा हूँ कि वो हो जाए। सर फरमाएगा शेख साहब आप ये कि बच्चों में जो नरमी है किस हद तक होनी चाहिए, कि उन पर सख्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए तो किस हद तक करनी चाहिए? देखिए जी, नरमी इस हद तक तो नहीं होनी चाहिए कि वो बच्चे को आवारा कर दे। नरमी का मतलब आवारगी तो नहीं है जी, कि नरमी की वजह से बच्चा कोई हराम खोरी की तरफ चला जाए, बद अखलाकी की तरफ चला जाए और वो इंसानी शक्ल में निज़ामी साहब के जानवर बन जाए जी। तो मैं ये समझता हूँ नरमी का भी एक लेवल है और जहाँ फिर रोक टोक का मामला है वो भी इंसान को बड़ी तवज्जो से करना चाहिए। सीरत में दर्जनों मिसालें, हज़रत हसन को आपने देखा, भूख प्यास की वजह से उन्होंने खजूर को उठाया,
منہ میں رکھا, چبایا, رسول پاک علیہ السلام نے فوراً انگلی مبارک منہ میں داخل کرتے ہوئے اس کو باہر پھینک دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صدقہ کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ صدقہ کو حرام کیا ہوا. حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو تھا وہ پلیٹ میں گھوم رہا تھا, فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی, آپ نے سختی سے میرے ہاتھ کو روکا اور فرمایا بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ. لہٰذا والدین کو نرمی کا معنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بچہ آوارگی کی طرف چلا جائے, اور بچہ کیا اگر آپ اس کو ایک جانور بنا لیں, جہاں روکنا ہے وہاں روکنا ہی نرمی ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں, دونوں چیزیں ضروری. اچھا سر, یہ بھی ایڈ کیجیے کہ بچوں کی تربیت میں بنیادی سبق پھر ہمیں کون سا ملتا ہے؟ ایک طرف تو یہ کہ بالکل ایسی نرمی نہ ہو کہ بچہ جانور بن جائے, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس کی تربیت جاری رہے. دیکھیں جی, بچے کو جو بنیادی سبق آپ نے دینا ہے وہ قرآن سے لے لیں, جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کا یا بنیا لا تشرک باللہ. جی, شرک کی نفرت اپنے بیٹے اور اپنے بچے کے دل میں, شاگرد کے دل میں آپ بھر دیں, یہ بنیادی سبق ہے. سیدنا ابن عباس آپ علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے کہا تھا یا غلام, اے بچے, احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کا خیال رکھنا رب تیرا خیال رکھے گا. رب کا خیال کرنا اپنی تنہائی میں, تجھے جب مشکل آئے گی تو اپنے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, جب بھی مدد طلب کرنی ہے اللہ سے کرنی. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرا نقصان کرنے پہ, رب تجھے فائدہ دینا چاہتا ہے, پوری دنیا تیرا نقصان نہیں کر سکتی. اور پوری دنیا تجھے فائدہ دینا چاہے, رب کی طرف سے کوئی نقصان لکھا ہے, پوری دنیا تجھے فائدہ نہیں دے سکتی. تو سب سے جو پہلا سبق ہے وہ عقیدے کا سبق ہے. نظامی صاحب, بچوں کے عقیدے بہتر کر دیں, اللہ کے ساتھ جوڑ دیں, دونوں جہانوں کی سعادت اسی میں. بیوٹیفل, بڑا خوبصورت میسیج دیا. میں چاہوں گا سر 1 منٹ ہے میرے پاس مزید, آپ کی طرف سے میسیج آ جائے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کا جو رویہ اولاد سے محبت بھرا برتاؤ جو ہے, آج کیا سبق ہے؟ 1 منٹ ہے میرے پاس. اس میں یہ ہے کہ والدین اور بچوں میں کوئی دوری نہیں ہونی چاہیے. ایسا بچے سمجھیں کہ جو ہمارے والدین ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, گیپ نہیں ہونا چاہیے, بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. دیکھیں بعض اوقات بچہ باہر کوئی کام کرتا ہے, کھیل کے میدان میں, گلی میں, تو وہ صرف ڈرتے ہوئے اپنی والدہ کو, والد کو نہیں بتاتا کہ کہیں وہ مجھے زیادہ ڈانٹے نہ, وہ مجھے مارے نہ. اگر وہ ایک دوستانہ ماحول میں ہوگا تو وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا. جو اصل بات ہے, صحیح بات بتانے میں, پھر اس کا پھر والدین حل بھی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں جو والدین اور بچوں کی کولیبریشن ہے وہ دوستانہ ماحول ہونی چاہیے. سر 1 منٹ ہے, بلکہ 1 منٹ سے بھی کم ہے. میں موقع سے فائدہ پورا اٹھانا چاہتا ہوں. کوئی وظیفہ اولاد کے لیے خاص طور پر؟ اولاد کے لیے قرآن سے 2 وظائف ہیں جی, یہ تو والدین کو اور بڑوں کو کبھی نہیں چھوڑنے چاہیے. ایک تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں, سورۃ الفاتحہ پڑھ کر قیام کی حالت میں پڑھیں, اور سلام پھیرنے سے پہلے آخری تشہد میں بار بار پڑھیں. اور دوسری سورہ احقاف کا جو وظیفہ ہے وہ کبھی نہ چھوڑیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. اور اسی طرح اپنے بچوں کو دم کرتے رہیں, اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور کسی بھی بچے کو آپ ذہین فتین دیکھیں تو جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعا دی تھی, یہ آپ لازمی کر دیں, اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اور حسن و حسین کو جو آپ نے دعا دی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی, اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان کو پیارا بنا لے, اور جو بھی ان سے پیار کرے اللہ ان کو بھی اپنے پیار کے خزانے دے. اس پیار بھری بات کے ساتھ ہی جی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. موجود پلیئر ہیونگ یو, اچھا لگتا ہے سر آپ تشریف لائیں. اور موجود رہے مولانا عبدالمنان راسک صاحب. سر پلیئر ہیونگ یو, اچھا لگتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں. خوبصورت بات کے ساتھ, پیاری بات کے ساتھ آپ نے بھی اختتام کیا ہے, تو ہم اپنی ٹرانسمیشن کا بھی اختتام. بارک اللہ فیک. تھینک یو ویری مچ جی. جس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن ختم ہو رہی ہے, لیکن جاتے جاتے میسیج یہی ہے کہ بڑوں کا احترام, چھوٹوں سے شفقت, سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عمل کرنے کا کام ہے. صرف گفتگو کرنے کی حد تک نہیں ہے, ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ضروری ہے. پیغام ٹیلی ویژن کی یہی کاوش ہے. اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, یا آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کریں گے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. باقی جو دعائیں بتائی ہیں, جو مختلف چیزیں خاص طور پہ رہنمائی کے لیے بتائی گئی, ان کے کلپس بھی سوشل میڈیا کی سائٹس پہ آپ کو مل جائیں گے, آپ ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل